मसला बहुत कुछ आ जाता है जब लोग एक इदारे के अंदर आता है। ये मेरा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मैं सिविल सोसाइटी कोऑर्डिनेटर वोमेन विंग में काम करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और तकरीबन 480 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो फाउंडेशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस है, NGOs है, ट्रस्ट है, जो हमारे साथ मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं, खिदमत करते हैं। लेकिन उसमें बहुत कम हैं जो दीन के लिए काम करते हैं। जो बिल्कुल 2-3 मैं कहूँगी जिसमें फर्स्ट टाइम मैं इस मजलिस को देख रही हूँ और बहुत खुशी हुई मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या फाउंडेशन ऐसा भी है जो अल्लाह के दीन के लिए काम करता है। मैं हमेशा जहाँ भी जाती हूँ ये बात करती हूँ कि जो स्ट्रीट चाइल्ड है, जो बच्चे अड्डों में और गलियों के अंदर और मार्केटों में काम करने वाले जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चियाँ होती हैं, उनके लिए मैं अक्सर ऑर्गेनाइजेशन से बात करती हूँ कि एक ऐसा इदारा खोले जिसमें हम उसको सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाएं, उर्दू और इंग्लिश, और उसमें हम उन्हें हुनर सिखाएं और साथ ही कुरान की तालीम दें। लेकिन इस मशवरे पर मेरा अभी तक कोई मुतफिक नहीं हुआ। ये तकरीबन 1 साल से ज़्यादा मैं इस चीज़ पर काम कर रही हूँ और खुशी हुई मुझे कि अल-फलक ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे ख्याल में वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को इकट्ठा किया है, कुरान सिखाया है। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के CEO को और प्रेसिडेंट को और जो चला रहे हैं, जो कोऑर्डिनेटर है, जो भी है, मैं उनको ये ज़रूर कहूँगी कि इस दीन के साथ इन बच्चों को हुनर भी ज़रूर सिखाएंगे। और जैसे कि माशाल्लाह कुछ खवातीन ने कहा है कि हम अपना नाम लिखना भी नहीं जानते थे। ये बहुत बड़ी कोशिश है, किसी को अगर नाम लिखना भी ना आ जाए उसको स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया जाए कि वो आए और तासुरात बयान करे कि मैंने 2 साल के अंदर क्या किया। अगर एक बंदे की जिंदगी है 27 ईयर, 27 साल, और वो 27-28 साल में कुछ नहीं सीखा, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत ज़ाहिरी बात है जब हम इस दुनिया में आए हैं तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए वसीले बहुत बनाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अपने मखलूक से बेइंतहा मोहब्बत करता है, इतना मोहब्बत करता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं क़यामत के दिन उस बंदे को जिसने किसी दूसरे को पानी नहीं पिलाया होगा तो अल्लाह ताला कहेगा आपने मुझे पानी नहीं पिलाया। कहेगा ऐ अल्लाह, आप तो अल्लाह है, अशरफुल मखलूकात को बनाया है, पूरी दुनिया को बनाया, तो फिर मैं एक कमजोर, एक अदना मखलूक आपको कैसे पानी पिला सकता हूँ? मेरा फलां बंदा तुम्हारे पास आया था, अगर आप उसे पानी पिलाते तो यूँ समझ ले कि आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन को पानी पिलाया। इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत। हालांकि वो पीने वाला कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, बेनमाजी भी हो सकता है, नमाजी भी हो सकता है, क्योंकि राह पर गुजरता हुआ कोई भी आए और पानी पिए तो हम पहले उनसे तारुफ नहीं मांगते कि आपका तारुफ क्या है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, यहूदी है। नहीं, हमारा काम क्या है? जो हमें सिखाया गया है कुरान और हदीस के मुताबिक हमने पानी पिलाना है, उसे उनकी खातिर मदारत करनी है। तो ये मोहब्बत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की अपनी मखलूक के साथ। तो ऐसे भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने 27 साल के अंदर 28, 27, 20, 30, 12, 14 माशाल्लाह यहाँ पर हर उम्र के लोग मौजूद हैं जो कुरान सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। तो वो लोग जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कुछ नहीं सीखा, हत्ता कि वो नाम भी नहीं लिख सकते थे, लेकिन वो 2 साल के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन की मेहनत की वजह से उन्होंने पूरा कुरान, पता है कुरान क्या है? एक ऐसी अजीम और शान किताब, ऐसी अजीम और शान किताब जिसको लेने के लिए दुनिया की कोई मखलूक तैयार नहीं थी, कोई मखलूक तैयार नहीं थी कि इसको कबूल करते। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह जिम्मेदारी किसको दी? इंसानों को, और फिर उनमें से किस इंसानों को? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को, यानी उम्मत मुस्लिमा को। बात बहुत लंबी हो जाएगी टाइम की किल्लत की वजह से, इंशाल्लाह मैं बहुत मुख्तसर बात करूंगी। मैं अक्सर बात करती हूँ कि जो स्ट्रीट
چائلڈ ہے، جو چھوٹے بچے ہیں ان کو قرآن بھی سکھا دیا جائے، ان کو اتنا کچھ سکھا دیا جائے کہ وہ پڑھنا لکھنا جان سکتا ہو اور اسے پتا ہو کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہمیں اللہ نے جو پیدا کیا ہے کس لیے پیدا کیا ہے، تو اتنا کر دیا جائے۔ لیکن الحمدللہ اس آرگنائزیشن سے میری پہلی میٹنگ ہی سمجھ لے، میرا فرسٹ ٹائم ہے جنہوں نے ماشاءاللہ آدھا سے زیادہ ہوم ورک کر لیا ہے۔ ماشاءاللہ ایک اسکول ہے، ایک ادارہ ہے ان کے پاس جس میں ہر ورگ کے لوگ موجود ہیں اور قرآن سیکھ رہے ہیں، تجوید کے ساتھ ترجمے کے ساتھ لکھنا سیکھا، پڑھنا سیکھا، سکھایا ان لوگوں کو۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دے اور بھی برکت دے۔ میں یہاں پر آئی ہوں اسلام آباد پنڈی کے اندر، پوری دنیا کے اندر، لیکن اسلام آباد پنڈی کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کسی کے گھر میں ڈیتھ ہو جاتی ہے تو غسل دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ہے نا کہ خواتین جو بیٹی ہوئی بچی ہو تو خیر اس طرف زیادہ رجحان نہیں ہے، جو خواتین بیٹی ہوئی ہیں اس کا اس طرف بہت زیادہ، جس کے گھر میں ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے گھر میں غسل دینے والے کا کچھ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جس کو طریقہ بھی نہیں آتا کہ ڈیڈ باڈی کو غسل دینا کس طرح ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں آپ کے انتظامیہ سے ٹائم لوں گی، آؤں گی، آپ لوگ کے ڈیڈ باڈی مینجمنٹ کے بارے میں انشاءاللہ اویئرنیس کریں گے، ایک سیشن کریں گے، پورا غسل کس طرح دینی ہے اور سمجھ لیں کہ پیدائش سے لے کر مرنے تک، قبر تک ایک دن میں انشاءاللہ ہم آپ کو پورا سیشن کروائیں گے کہ ڈیڈ باڈی کو غسل دیا کس طرح جاتا ہے اور ہمارے پاس ڈیڈ باڈیاں آتی کس طرح ہے، ہم اگر کسی کو غسل دیں تو وہ کس طرح دیتے ہیں۔ دوسری بات، اگر کسی کے گھر میں کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ بھی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم سب کی، تو ہم جب ایمبولینس کو بلاتے ہیں تو انٹرنیشنل رولز ہیں کہ 5-6 منٹ سے زیادہ تیزی سے ایمبولینس نہیں پہنچ سکتا، اگر قریبی علاقہ ہو، ورنہ 10 منٹ میں ایمبولینس پہنچتا ہے، اس سے زیادہ تیز نہیں پہنچتا۔ اچھا، اگر 10 منٹ کے اندر کسی کے سمجھ لے سانس یا نالی میں کھانے کی کوئی چیز نہیں، اگر کھانے کی کوئی چیز پھنس جائے تو اگر وہ 3 منٹ کے اندر نہ نکالے نا تو بندے کی جان چلی جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ ہماری صنعت انشاءاللہ کروائیں گے۔ فائر فائٹنگ ہے، آگ بجھانے والے آلات ہمارے پاس گھر میں موجود بھی نہیں ہوتے، اور اگر ہم آگ بجھانے والے کو بلاتے ہیں، کسی کا ریسکیو لیتے ہیں ہم کسی سے، تو ہمیں پہنچتے آج کل جو ہمارے گھر بنے ہوئے ہیں بالکل بند، کارپیٹ اور لکڑی کا کام ہوا ہوتا ہے، کہ وہ ایک آگ جو ہے 15 منٹ کے اندر اگر گیس کے سلنڈر سے لگ جائے تو 5 منٹ کے اندر پورے گھر کو لپیٹ میں لے لیتے ہیں اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم آپ کو فرسٹ ایڈ فائر فائٹنگ کے کورسز کروائیں گے، انشاءاللہ ہماری صنعت کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کو کروائیں گے، کیونکہ یہ ماشاءاللہ ایک ایسی ہستیاں ہیں آپ کہ قرآن سیکھ رہی ہیں، ورنہ یہ کورسز ہم یقین جانیں ہم کرواتے ہیں، رجسٹریشن فیس لیتے ہیں، لیکن ہم آپ سے انشاءاللہ ہم آپ کو فی سبیل اللہ کروائیں گے، کیونکہ آپ لوگ محنت کر رہی ہیں، کوشش کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو آنا چاہیے۔ جب نیکسٹ آپ لوگ اپنے ادارے کھولیں، اپنے مدرسے اور اپنے جامعہ کھولیں تو اس کے اندر آپ لوگوں کو قرآن اور قرآن کے ساتھ ساتھ ڈیڈ باڈی مینجمنٹ، فائر فائٹنگ، فرسٹ ایڈ اور بہت سے کورسز کروا دینے کی مشکل نہ ہو۔ آپ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ کون آئے گا جو ہمیں کروائے گا، ہمیں سکھائے گا، یا ہم سے ٹائم لیں گے، پھر پتہ نہیں وہ اگلا بندہ فری میں ٹائم دے گا یا نہیں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ خود اس قابل ہوں گے کہ اپنے ادارے کے اندر اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے گھر والوں کو اس سطح پر آپ لوگ کام کریں گے کہ مکمل ڈاکٹر تو ہم آپ کو نہیں بنا سکتے کہ کمپلیٹ ہم آپ کو ایک ڈاکٹر بنائیں، لیکن وہ ڈاکٹرز جو ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے جو کام ہوتا ہے پیشنٹ کا، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو کروائیں گے۔ ڈیڈ باڈی کے لوگوں کو اطلاع ہوتے ہی فوت ہونے سے پہلے اطلاع ہو جاتا ہے، مہمان آ جاتے ہیں، رشتہ دار دور سے پہنچ جاتے ہیں، لیکن غسالہ کا یا غسل دینے والے کا انتظام ابھی تک نہیں ہوا ہوتا۔ تو انشاءاللہ ہم وہ طریقہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے مہمان
پہنچنے سے پہلے انشاءاللہ آپ نے وہ کام کیا ہوگا جو آپ کو پریشانی کا باعث جو آپ کے لیے بنتا ہے، وہ کام آپ نے کیا ہوتا ہوگا انشاءاللہ۔ موت تو ہر کسی کو آنی ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا منہج اور موقف ہے، ہمارا ایمان ہے اس بات پر، ہم نے جانا ہے، ہم آئے ہی جانے کے لیے ہیں، ہم اس بات سے ڈرتے نہیں ہیں۔ دوسرا ڈینگی اویئرنیس ہے، کورونا وائرس ہے جو سب سے زیادہ خطرناک اس وقت سمجھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ ہم پہلے سمجھتے تھے چائنا میں آیا ہے، وہ لوگ جی فلاں کام کرتے تھے، فلاں چیز کھاتے تھے، فلاں سوپ لیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اس وجہ سے ہم کو یہ وائرس لگی ہے۔ تو پاکستان میں کیوں لگی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے پاکستان میں کیوں یہ وائرس شعبہ ہے؟ لگی کسی کو نہیں ہے، اللہ نہ کرے کسی کو یہ وائرس ہو، لیکن شعبہ ہے۔ اور الحمدللہ گورنمنٹ نے کراچی میں ان کے لیے پراپر انتظام کر دیا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کو لگ جائے تو کراچی میں ان کو منتقل کر دیا جائے گا۔ لیکن کوئی بتا سکتا ہے چائنا میں لگا، ہمارے رائے ہیں، ہم مسلمانوں کا رائے ہے، ہم پاکستانیوں کا رائے ہے کہ لگا انہیں حرام کھانے سے، حرام چیزیں کھاتے تھے جو حلال نہیں تھی، وہ چیزیں وہ لوگ فرائی کرتے تھے، سوپ بناتے تھے یا جو بھی کرتے تھے، تو وہ لوگ اپنے کھانے کے روٹین میں استعمال کرتے تھے، اسی لیے وہ یہ وائرس لگا ہے۔ تو پاکستانیوں کو کیوں لگا ہے؟ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ سود کھاتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، کم توڑتے ہیں اور غلط بات کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ ماشاءاللہ دیکھیں، اگر ان کے لیے یہ حرام ہے، ان کے لیے یہ بات غلط ہے کہ وہ حرام کھاتے ہیں، تو ہمارے اسلام میں بھی ہمیں کچھ باتیں سکھائی ہیں نا، حرام، سود کھانا، لین دین میں امانت خیانت کا خیال نہ رکھنا، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، فلم انڈسٹری کے اندر اور ٹی وی انڈسٹری کے اندر جانا، اور آپ کہیں گے کہ عام عوام تو وہاں جاتے ہی نہیں ہے، تو میڈم نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ جبکہ میں کہوں گی ہمارا موبائل، لیپ ٹاپ، ہمارا اسکرین، LED، ٹی وی اور بہت سے ایسے آلات جو فلم انڈسٹری سے کم نہیں ہے، ڈرامہ انڈسٹری سے کم نہیں ہے، ہمارے گھروں میں فل ٹائم چلتا ہے۔ یہ آج کل وہ کارٹون بھی جو وہ طارق جمیل صاحب ایک بات کرتے ہیں کہ جو مائیں، جو پیرنٹس اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کارٹون لگا کے دیتے ہیں اور وہ باہر اپنے کام کے لیے نکل جاتی ہیں کہ جی بچے بیزی رہیں، تو وہ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو وہ وہی حرکتیں کرتے اور انہیں اپنے والدین وہی لگتے ہیں جو انہوں نے دیکھا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو دیکھیں ہم نے انشاءاللہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ادا کرنا ہے، ہم نے آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ادا کرنا ہے، ہم نے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ادا کرنا ہے۔ ہم ہاؤس وائف نہیں ہیں، ہم نیشنل بلڈر ہیں۔ ہم وہ خواتین ہیں جو طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، ٹھیک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کردار کتنا بڑا تھا موسیٰ علیہ السلام کی تربیت میں، بہت بڑا تھا نا۔ اس کے علاوہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کتنا بڑا ہے اسلام کے اندر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بغیر کسی تلوار کے سب سے پہلے خواتین میں شمار ہوتی ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے خواتین کا کردار ادا کرنا ہے۔ کن خواتین کا؟ ہم نیشنل بلڈر ہیں، ہم ہاؤس وائف نہیں ہیں۔ کسی نے پوچھا، کسی بھی خواتین سے کوئی پوچھتا ہے کیا کرتی؟ جی میں تو ہاؤس وائف ہوں، میں تو بس برتن جھاڑو کرتی ہوں، گھر کا کام کرتی ہوں اور کچھ نہیں۔ یہی تو سب سے بڑا کام ہے، برتن جھاڑو، کپڑا دھونا، گھر صاف کرنا، تربیت کرنا، بلکہ تربیتیں کرنا اور ایسی ہستیوں کو تیار کرنا جو اس قوم کے لیے انشاءاللہ ان فیوچر وہ بہت بڑا کردار ادا کریں گے۔ کیونکہ جس خاتون نے طارق بن زیاد کی یا محمد بن قاسم کی یا صلاح الدین ایوبی کی تربیت کی تھی، وہ بھی ایک خاتون ہی تھی، ایک عام سی خاتون، گھر بیٹے ہوئے۔
گھر بیٹی ہوئی خاتون تھی, اس کے پاس کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں تھی, کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ جی وہ نیٹ سے چیزیں ڈاؤن لوڈ کرتی, اسے دیکھتی, پھر اپنے بچوں کی تربیت کرتی. ہمارے پاس تو سب سے بڑی ٹیکنالوجی قرآن پاک ہے. اس سے بڑھ کر کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے, اس سے بڑھ کر تربیت کرنے والی کوئی کتاب نہیں ہے, اس سے بڑھ کر تعلیمی یافتہ لوگ جو قرآن حاصل کرتے ہیں ان لوگوں سے زیادہ تعلیمی یافتہ کوئی نہیں ہوتا. ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوتے ہیں, ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر, لیکن اس نے قرآن نہیں پڑھا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے خود میڈیکل کیا ہوا ہے, میں یہاں پر کھڑی ہوں, لیکن یقین کرے میں آپ لوگوں کے نسبت بہت ہی کم تر ہوں. آپ لوگوں نے ماشاءاللہ قرآن کو پڑھا ہے, قرآن کو سمجھا ہے, سیکھا ہے اور سکھانے والے بنے ہیں ماشاءاللہ. آپ لوگوں کی اور میرا مقابلہ نہیں ہو سکتا. میرے بچے خود حفظ کر رہے ہیں, میرے 3 بچے ماشاءاللہ تینوں حفظ کر رہے ہیں. میں جب بھی اپنی فیملی میں جاتی ہوں, میری فیملی آتی بہت کم ٹائم کے لیے ہیں, باہر ہوتی ہیں. اچھا جب بھی میں فیملی میں آتی, فیملی آتی ان دنوں میں ہوتی ہیں مارچ میں, اور مارچ میں میرے بچوں کے پیپرز ہوتے ہیں, تو میرے بچوں کی بہت کم ملاقات ہو جاتی ہے اپنی خالہ اور ماموں سے. تو وہ لوگ مجھے کہتے ہیں یار اتنا مصروف کیا جیسے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. اچھا ہر دفعہ میں ان کی یہی بات سنتی تھی. اس دفعہ میرے ذہن میں خیال آیا, ہاں پی ایچ ڈی تو کر رہے ہیں نا, قرآن حفظ کر رہے ہیں, ورنہ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو آپ حفظ کر کے دکھائیں. میں صحیح کہہ رہی ہوں, قرآن حفظ کرنا. کل میری بچی نے مجھ سے سوال کیا, کہتے ہیں ماما میں ایک سوال کروں گی, آپ برا تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں برا نہیں. کہتے ہیں آپ قرآن, آپ کی تجوید میں مسئلہ ہے, تو کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ صحیح بات ہے, شرمندگی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. آپ لوگ تو اگر اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے تو وہ یہ سوال کم از کم نہیں کریں گے. میں کوشش کر رہی ہوں, میں قرآن تجوید کے ساتھ میں نے شروع کیا ہے, لیکن جن لوگوں نے پڑھا ہے تجوید کے ساتھ, ان کے اصول, ان کے رولز پڑھے ہیں تو وہ بہت ہی اعلیٰ ہیں. انہوں نے قرآن کی مہارت حاصل کی ہے, جو میرے خیال میں پوری دنیا میں بڑے بڑے سائنسدان ہیں, وہ کس کو کہاں سے لیتا ہے سائنس, چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو, وہ قرآن سے لیتا ہے. ہر چیز کی تعلیم اور تربیت ہماری کس نے کی ہے؟ قرآن نے. اور پھر اس کو ہم لیتے. اچھا حجامہ ہے نا, حجامہ جانتی ہیں نا, بہت سے خواتین کا پنک تھیراپی, یہ سب سے پہلے نان مسلم نے لیا ہے. جب ہمیں اب پتہ چلا تو اچھا بندے کا ذہن بناتے بناتے بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے ہمیں. جب ہم کسی کے کوئی آ جاتے, کوئی پیشنٹ اور ان کو ضرورت ہوتا ہے تو ہم کہیں تو وہ آگے سے کہتے نہیں تو یہ ہوتا کیا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے, حالانکہ سنت علاج ہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے رات گئے تو ہر آسمان کے فرشتوں نے کہا اپنی امت کو حجامہ کرواؤ, کہو اپنی امت کو کہ حجامہ کرے. کتنا بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے فرشتوں کی طرف سے, اور ہم اس تحفے کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو. دنیا میں تو ہمارے لیے کوئی ایک گھڑی بھی بھیجے اور وہ ہم تک نہ ملے, ہم اس جس ادارے کے تحت انہوں نے کیا ہوتا ہے, TCS کیا ہوتا ہے یا جو بھی کیا ہوتا ہے, ہم پورے کے پورے سٹاف کو سر پر اٹھا دیتے, آپ نے میری امانت مجھ تک کیوں نہیں پہنچائی. اور ہم اتنے بڑے بات سے ناواقف ہیں کہ فرشتوں نے ہمارے لیے ایک تحفہ بھیجا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی بتانے کی کوشش کرے تو ہم انہیں کیا کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, رہنے دو, اس سے کیا ہوگا, بڑے بڑے ڈاکٹرز موجود ہیں, فلاں ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو انشاءاللہ ہم بہت سے اویئرنیس کریں گے آپ کا, فرسٹ ایڈ, فائر فائٹنگ, ڈیڈ باڈی مینجمنٹ, ڈینگی, کرونا وائرس اور بھی انشاءاللہ. بہت کم ٹائم ہے تو بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. ہماری بہت اچھی ماشاءاللہ ساتھی ہے